बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुँचा देता हूँ। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वज़ीर आज़म उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को $8.5 अरब से ज़ायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और खबर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादी हैं, जिनमें UAE भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है, ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल जरा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है, बल्कि यहाँ दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज़ पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आबने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सर्वाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए, कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है, क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकल कर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को कोई बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही, और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नज़रियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ता नज़र से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फ़रका है, इस फ़िरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाक़या करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है, और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज़्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना ये है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है, अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। ईरान में ऐसा कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे वो कंट्रोल कर देते हैं मीडिया को, चीज़ों को, लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहाँ पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो
امریکن کچھ بھی کہتے رہے, وہاں کی حکومت جتنے مرضی تاشے بجاتی رہے, وہاں کا میڈیا بتائے گا کہ جناب آپ کو بہت مار پڑی ہے اور آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے, جو آپ نے دعوے اور وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر پائے. یہ پرابلم امریکہ کے ساتھ رہے گا. تو ایران نے فیس سیونگ دینی ہے امریکہ کو بھی, اور خود بھی انہوں نے اپنا جو مقبولیت کی ان کے پاس ایک واحد بڑی وجہ ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں, وہ بھی انہوں نے وجہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی. ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کو بالکل امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ایرانی فورسز کے بیان کے مطابق ان کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں اور انہیں یہ شواہد ملے ہیں کہ جلد امریکی جارحیت کے نتیجے میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے. یعنی امریکہ دوبارہ سے کوئی لڑائی چھیڑ سکتا ہے اور پھر کشیدگی بڑھ جائے گی, ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی. اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے. 4 سال میں اتنی بلند قیمت کبھی نہیں تھی. 2022 کے بعد پہلی مرتبہ تیل کی قیمت 126 امریکی ڈالر تک پہنچی ہے. اب اگر 126 ڈالر ہو گئی ہے تو یہ حالات خراب ہوتے ہیں اور حالات نہیں سنبھلتے تو پھر یہ قیمت چلی جائے گی 140-150 تک, اور اگر یہ قیمت وہاں تک چلی گئی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پورا یورپ بھگتے گا, ایشیا بھگتے گا, افریقہ بھگتے گا, تو بہت سارے ممالک کو امپیکٹ آئے گا. امریکہ میں دیکھیں تیل مہنگا ہو رہا ہے, لگاتار مہنگا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی ان کی مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے, اور وہاں پہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ امریکہ میں کافی عرصے کے بعد تیل کی قیمت اتنی بڑی ہے جتنی اس وقت امریکہ میں تیل کی قیمت ہے. تو اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھے گا. ایران کے پاس پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہی ایک چیز ہے کہ جتنی دیر امریکہ محاصرہ جاری رکھے, ایران بھی اندر سے محاصرہ کرے رکھے, اور پھر پیٹرول کی پرائس عالمی منڈی میں بڑھتی جائے اور اس کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑے. اب ٹرمپ کو تیل سستا کرنا پڑے گا ورنہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں نا, اب یورپ امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کی دوریاں بڑھ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یا پیٹ ہیگزت نے انہوں نے بار بار اناؤنس کیا کہ یہ یورپ کے ممالک سے اپنے فوجیوں کو نکالیں گے. یعنی یورپی ممالک کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جو بندوبست کیا ہوا, اپنا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا, اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے فوجی نکالیں گے. اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ, امریکہ کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمیشہ نہیں رہنا, لیکن امریکہ نے تو وجود میں رہنا, اور امریکن صدور چاہے چینج ہوتے رہے, پالیسیز چاہے بدلتی رہے, لیکن ان کے اتحادی جو بڑے تگڑے ان کے پرانے اتحادی ہیں وہ یورپینز ہیں. مغربی ممالک سے امریکہ اپنی دوریاں نہیں بنا سکتا, اور امریکہ کو یہ کبھی بھی وارہ نہیں کھائے گا. امریکہ کا بیانیہ, نیریٹیو, یہ سارا کچھ جو بنتا ہے وہ مغربی ممالک سے بنتا ہے, اور انہی کی سپورٹ سے وہ اقوام متحدہ سمیت عالمی جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ رول کرتا ہے امریکہ. تو مغربی ممالک کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس میں. اب آہستہ آہستہ وہ اٹلی, اسپین اور جرمنی سے فوجی نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ 5000 فوجی وہ جرمنی سے بھی نکال لیں گے. تو امریکہ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. ٹرمپ کے تو چلیں اگر وہ پورا ٹائم بھی کر دیتے ہیں تو 2.5 سال اور ہیں, تو ان 2.5 سالوں کے بعد ایک نیا صدر آ جائے گا امریکہ میں, تو وہ ایک نئی پالیسی لے کر آئے گا. اور جو اس وقت ریپبلکنز کی صورتحال ہے, اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن آسانی سے شکست دے سکیں گے. میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا. ایک اور ناظرین خبر ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے. یعنی یہ جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, اس کا نام لیا گیا, جلسے اور جلوس کیے جائیں گے. تو کیا اس سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے گی, جلسے یا جلوس کرے گی, تو لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. لوگ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں, کبھی پھر امید پکڑ لیتے ہیں. تو تحریک انصاف میں عمران خان کے نام کے اوپر لوگ کوئی نہ کوئی امید باندھ کے باہر نکل کے آ جاتے ہیں, سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں, جلسے جلوس میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن کیا اس سے عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے؟ تو صاف بات یہ ہے کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ نہ پڑے کہ انہیں عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے, تب تک وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. بڑا شدید دباؤ ڈالنا پڑے گا. اب وہ دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں. سب سے پہلے تو جو اپوزیشن کا کام ہے, اپوزیشن اپنا کام کرے, حکومت کی ایک ایک غلطی کی نشاندہی کرے, ایک ایک چیز پہ پریس کانفرنس کرے, ایک ایک چیز پہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو, چاہے وہ پیٹرول کا معاملہ ہے, چاہے بجلی کا معاملہ ہے, چاہے گیس کا معاملہ ہے, چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے. ابھی یہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں 11% مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں, مزید بڑھ گئی ہے 11%. تو 11% جب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے. اور لگاتار پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی دن بھی چیز پہلے سے سستی ہو گئی ہو. جو چیز بھی یہاں پہ ایک مرتبہ مہنگی ہوتی ہے اس کے سستا ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہوتے. آج تمام چیزیں لوگ جو خرید رہے ہیں
وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے کم 50% سے لے کے 100% تک مہنگی خرید رہے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بجلی کی قیمت میں لگ بھگ 3 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری بجلی کی قیمت 3 گنا ہے، وہاں پہ 3 گنا سستی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ جو تاجر کوئی چیز بناتا ہے یا صنعت کار وہاں پہ کوئی چیز بناتا ہے اور وہاں کے تاجر اسے عالمی منڈی میں لے جا کر بیچتے ہیں، تو ان کو جب کاسٹ آف پروڈکشن ہی ہمارے سے 3 گنا کم پڑتی ہے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ فرض کریں نا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی اور وہی پروڈکٹ بنگلہ دیش نے بنائی اور وہی انڈیا نے بنائی۔ اب انڈیا کی فیکٹری میں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ پاکستان سے 3 گنا سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی 3 گنا سستا ہے، تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑے گی اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں سستی پڑے گی۔ اب ان کا تاجر جب بیچنے جائے گا تو ہم ہیں تو ایک ہی خطے میں، تو ان کی چیز جتنے کی بھی بکے گی وہ ان کو وارہ کھا جائے گی، ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، ہمارا اتنا منافع ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ فرض کریں ہم ایک چیز 100 روپے کی بنا رہے ہیں، وہ اس چیز کو 70 روپے کی بنا رہے ہیں، ہم 110 روپے کی بیچ کر 10 روپے کماتے ہیں، وہ 110 روپے کی بیچ کے 40 روپے کماتے ہیں، اور اگر وہ 100 کی بیچنا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو بغیر منافع کے بیچنا پڑ جائے گی کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ پرابلم پاکستان میں ہے اور یہ لگاتار پرابلم ہے پاکستان میں۔ تو ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن بات کرتی نہیں ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن ہونے کا رول پلے ہی نہیں کیا، یہ کسی طبقے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، نہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ فارن پالیسی کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، کسی بات کے اوپر بھی انہوں نے اپوزیشن نہیں کی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال ہی نہیں سکے، نہ سڑکوں کے اوپر ڈال سکے، نہ ایوانوں کے اندر ڈال سکے، نہ میڈیا کے اوپر ڈال سکے۔ سوشل میڈیا جو دباؤ ڈالتا ہے اس کے بھی یہ خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا سے خود ہی لڑتی رہتی ہے، کسی اور نے کیا لڑنا ہے۔ اب اس وقت دیکھیں نا صورتحال یہ ہے اور اپوزیشن کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ 125 روپے سے لے کر 150 روپے تک ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر آپ صرف ٹیکسز دے رہے ہیں 1 لیٹر پہ۔ عمران خان کی حکومت میں 150 روپے کا لیٹر جو ہے وہ پیٹرول تھا، آج اس کے اوپر خالی ٹیکس ہی 150 روپے ہے، یعنی جتنے کا عمران خان پیٹرول دے رہا تھا اتنا تو یہ صرف پیٹرول کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں، سادی سی بات ہے۔ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اب اس چیز کو لے کر کے اپوزیشن کو انہیں ناکو چنے چبوانے چاہیے، انہیں چاہیے سڑکوں پہ آئیں، لوگوں کو بتائیں، ہر طرف یہ بات کریں کہ جناب جتنے کا ہم پیٹرول دے رہے تھے اتنا تو یہ صرف ٹیکس لے رہے ہیں، تو پیٹرول کی قیمت تو اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپوزیشن کام کرتی ہوتی ہے، بات کرتی ہوتی ہے، لیکن موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر دانتوں کے ہے، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کرنے سے، سچ بولنے سے، حقائق سامنے لانے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ تو آپ کو کرنا چاہیے، یہ تو ہر اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ کام بھی یہ نہیں کر رہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی ہے، تو کیا اس تحریک سے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی ہمیشہ پریشر کو مینج کرتے ہیں، جب بھی کارکنوں کا پریشر آتا ہے، عوام کا پریشر آتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہی، میڈیا کا پریشر آتا ہے۔ آج جو حکومت کے حمایتی میڈیا والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کام تو کرے، حکومت پہ دباؤ ڈالے تاکہ وہ غلط کام کرنے سے باز رہے۔ اب سادگی کا لیکچر دے دیتے ہیں قوم کو، خود مہنگائی میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے اللے تللے موجودہ حکومت نہیں چھوڑ رہی، لگاتار یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے، اس میں بہت بڑا کنسرٹ کریں گے، میوزیکل کنسرٹ، بہت سارے فنکاروں کو اس میں بلا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں بلا رہے ہیں۔ چلے اچھا ہے، قوم کو ایونٹ ملنے چاہیے، اور انڈیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام میچز کے اندر لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ لوگ جب میچز دیکھنے آتے ہیں جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، اور اب ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے تو لوگوں کے وہ جذبات بھی بھڑکے ہوئے تھے، تو ان کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا تھا، لہذا انہوں نے پبلک کے بغیر پورا کا پورا پی ایس ایل کروا دیا، اور اب انہوں نے سخت ترین سیکیورٹی کے اندر اپنے پاسز جاری کر کے بہت بڑی تعداد میں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اپنے عہدیداران کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے لے کر آنے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں اپنے بندے لا سکتے ہیں اپنے بندے لے کر آنے ہیں۔ اب یہ اپنے بندے لے کر جا رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر کوشش کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھریں اور پاسز کے ذریعے سے بھریں، اور کچھ لوگ ٹکٹ لے کے بھی آئیں گے بیچارے، اور وہاں پہ پولیس کی بہت بھاری نفری تعینات کر رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی آواز نہ اٹھے، کسی قسم کی کوئی مذہبی آواز نہ اٹھے، خاص طور پہ آپ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں، آپ اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں، خاص طور پہ آپ عمران خان کا تو بالکل ہی کوئی نعرہ لگائے ہی نہ۔ تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دیکھیں نا یہ کہتے ہیں قوم کو کفایت شعری، ابھی آپ دیکھیں گے یہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیں گے اس بات کی تشہیر کے اوپر
کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی پچھلے سال ان دنوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ملی نغمے، بینر، پوسٹر، یہ بہت سارا کچھ ایسا کریں گے جو غیر ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں، میں اس لیے غیر ضروری کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا. وعدہ جو ہے پاکستان کی فوج کا پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا کر دیں گے. 70 سال میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو اب صرف انڈیا کے جہاز گرے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نقصان کیا، پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے. انہوں نے یہاں بہت سارے لوگ شہید کر دیے تھے، ہمارے ایئرپورٹوں پہ انہوں نے مارا، انہوں نے میزائل مارے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے بڑے خوش ہیں. لیکن اب آپ قوم کا کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع تو نہ کریں. اس بات پہ کہ جناب ہم سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں، اپنا پانی چھڑوا لیں انڈیا سے، پھر سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. کشمیر کو آزاد کروا لیں، میں 1 ہفتہ جشن مناؤں گا، بلکہ 1 مہینہ جشن مناؤں گا. کشمیر کو آزاد کروا لینا جو وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے. تو وہ پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب تک ان کا سانس ہی بند نہیں کیا. تو یہاں پہ اب جناب ایک اور جشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جانے کی توقعات ہے، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. ناظرین، ایک خبر میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. 100 دن ہو گئے ہیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار ہوئے. 100 دن ہو گئے، ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. یہ دونوں وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے. انہوں نے ہمیشہ غریب آدمی کے، کمزور آدمی کے کیسز مفت میں لڑے ہیں. انہوں نے پیسہ نہیں بنایا، انہوں نے انسانی حقوق کے لیے، انسانیت کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے. بڑا زور لگایا انہوں نے، ہر پسے ہوئے طبقے کے لیے یہ کھڑے ہوئے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، سلام ہے دونوں میاں بیوی کو. اور ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے بند کر دیا، اور ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو 17 سال کی سزا سنا دی. ادھر جج کا بیٹا دن دہاڑے 2 بچیوں کو کچل کے قتل کر دیتا ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، گاڑی بھی انلیگل ہے، اور وہ 2 دن میں گھر چلا جاتا ہے. ان کا 100 دن ہو گئے، کیس ہی نہیں لگ رہا. اور عدالت بھی وہی ہے جہاں اس جج کا بیٹا تھا، یعنی اس لڑکے کا باپ جس عدالت کے اندر جج ہے وہی عدالت ہے. آپ اندازہ کریں. یہ ہے پاکستان میں نظام انصاف، اور یہ انصاف کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ٹھوکریں کھاتے تھے. ان کا اپنا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو غریب اور پسے ہوئے طبقات کے لیے، جبری طور پہ لاپتہ افراد کے لیے، بہت غریب اور پسے ہوئے لوگ، وہ بیچارے جن کا کوئی بات ہی سننے والا نہیں ہے، ان کے کیسز لڑتے تھے یہ. اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کھڑے، اس کے باوجود ان کو انصاف نہیں مل رہا. آپ اندازہ کریں کہ جو خود وکیل ہیں انہیں انصاف نہیں مل رہا، اور وکیل بھی وہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جن کے لیے انٹرنیشنلی آواز اٹھی ہے، انہیں انصاف نہیں مل رہا. تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، جب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایونیو پہ نمبر 1 بلڈنگ ہے، وہ پتہ چلے وہ بلڈنگ ہی غیر قانونی ہے. وہ بلڈنگ بن رہی تھی، کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بن گئی، کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک گئی، کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک کے جناب لوگ اس کے اندر شفٹ ہو گئے، کسی نے نہیں روکا. اینڈ میں آگے یاد ہے جناب یہ تو بلڈنگ گرانی تھی، پہنچو جی سارے، اب خالی کروا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کام ہے نا، روکو اس کو. لیکن یہ غیر قانونی کام کروایا کس نے؟ کون لوگ اس میں ذمہ دار ہیں؟ اس کے اندر جب پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی، جب اس کو بنایا جا رہا تھا، وہ جو افسران ہیں CDA کے، وہ تمام لوگوں کو لٹکائے نہ لا کے، ان کو الٹا لٹکائیں، ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوائیں جو انہوں نے رشوتوں میں کھایا. لے کر اس ٹھیکیدار کو پکڑ کے جو بیچ کر بھاگ گیا. وہ سارے مافیا کو پکڑو جو اس کے لیے ذمہ دار ہے. وہ بیچارے لوگوں نے جنہوں نے خریدا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خرید رہے تھے اس لیے کہ اس کی اجازت تھی. تب آپ نے یہاں پہ نوٹس لگایا ہی نہیں کہ جناب یہ نہیں خریدنا ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو جو کانسٹیٹیوشن ایونیو، اس کی بلڈنگ نمبر 1 ہی غیر قانونی ہوگی، اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ اندازہ کریں نا. انہوں نے پیسہ لگوا دیا، سارا کچھ کر دیا، لوگوں نے لے لیا. اینڈ میں آ کے انہوں نے کہا جی نہیں، ختم، ضائع، فارغ، گھر جاؤ. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد کون پاگل ہے جو آئے گا پاکستان میں پیسہ لے کے کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے بلڈنگ بن کے تیار ہو کے بک بھی گئی، اب جا کے یہ کہہ رہے. وہ جسٹس اعجاز الاحسن کا تو پکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، اندر ڈالو، پوچھو اس سے. وہ جسٹس ثاقب نثار کا کہہ رہے تو پکڑو نہ، گرفتار کرو، سوال پوچھو. یہ لوگوں کو کہانیاں نہ سنائیں. آپ انصاف کرنا تو انصاف کریں، یہ پک اینڈ چوز نہ کریں. اسی اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. غریبوں کے گھر انہوں نے مسمار کر دیے.
اور لائن سے گرا دیے. ایک ایک دن میں 10-10, 20-20, 50-50 گھر انہوں نے گرائے, لوگوں کو بے گھر کر دیا, ان کو دوسرے گھر ہی نہیں دیے, متبادل جگہ ہی نہیں دی انہوں نے. یہ اسی ملک میں ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.